डिक्लेरेशन गुमशुदगी का बिल जाने दे देंगे, मगर इस तहरीक से, इस जदोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। होगा मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। लापता अफराद को, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, इन तख्तों को, इन ताजों को, रस्म रिवाजों को, इन ताजों को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सबून टीवी। मैं हूं आपका होस्ट अहमद खटक, इस्लामाबाद डी चौक से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आप लोग हमें डिफरेंट प्रोग्राम के सिलसिले में और मुख्तलिफ़ इलाकों से देखते हैं। आज प्रोग्राम जो लापता अफराद है उनके हवाले से हैं, और जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो मूवमेंट है उनके हवाले से हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन आमना मसूद साहिबा हमारे साथ बैठी हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से उनकी राय लेते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे मुनक़िद हुआ, और उसके बाद आगे उनसे पूछते रहेंगे। मैडम, सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने मसरूफ़ स्केजुअल में हमारे लिए टाइम निकाला। इसके बाद अपनी आज की प्रोग्राम के हवाले से बताएं। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और हमें हमारी जो फरियाद है वो आप पहुँचा रहे हैं अपने मीडिया के ज़रिए से। ये इस तरह से हुआ था कि हम बहुत ज़्यादा दुखी ख़ानदान हमारे साथ वाबस्ता हैं। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ 3000 के करीब जबरी गुमशुदगी के केसेस दर्ज हैं, और ये ख़ानदान इंतहाई दुख और कर्ब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये रोज़ मरते हैं और रोज़ जीते हैं, क्योंकि इनको अपने प्यारों की कोई ख़बर नहीं। तो इस सिलसिले में हमने तमाम अरबाब इख्तियार से मीटिंग्स की, DGISI से मीटिंग हुई, शीरी मज़ारी साहिबा से बहुत सी मीटिंग्स हुई, और इमरान खान साहब से मीटिंग हुई, और हमने अपना दुख जो था और अपना कर्ब जो था उन तक पेश किया। और हमें उम्मीद थी कि वो जल्द ही कोई काम होगा। तो उन्होंने यही कहा कि इंशाल्लाह मैं एक भी ऐसे मिसिंग पर्सन को बर्दाश्त नहीं करूँगा कि अपने हुकूमत में हो, और तमाम के तमाम जो मिसिंग पर्सन हैं वो ज़रूर बाजियाब होंगे, और हम एक बिल भी बना रहे हैं। मैडम साहब, हम जब छोटे थे तो एक लंबे अरसे से आपको देख रहे हैं। आपकी जो मजलूम अवाम है, जो लापता अफराद है, उनका साथ दे रही हैं, और आप उनकी आखिरी उम्मीद भी हैं। मैंने कई जगहों पे देखा हुआ है कि आपने उनकी खातिर बहुत सारी तकलीफ़ और जुल्म वगैरह बर्दाश्त कर दिए हैं। आपको मैं एक ज़िमनी बात इसमें ऐड करूँ कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से जो है वो बेख्तियार हैं। अगर हम देख लें जो पिछली टेन्योर जो गुजरी है, आपने उसमें भी ये एहतजाज वगैरह किए हैं, और अभी के जो सेटअप चल रहे हैं उसमें भी किए हैं। ये हुकूमत आप लोगों का सही साथ दे रहे थे, या जो उससे पहले टेन्योर जो गुजरे हैं, मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और इससे पहले आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत थी, इन दोनों में से कौन सा कोऑपरेशन आप लोगों के साथ ज़्यादा करते थे कि आप लोग का साथ देते थे, आप लोगों के लिए मुश्किलात वगैरह खड़े नहीं करते थे? इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं, और मेरी बात से आप कितना एग्री करती हैं? देखिए, बात यह है कि पिछली हुकूमतें जितनी भी थी, उनकी थी, आसिफ जरदारी साहब की थी, उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो वो सब इज़हार यकजहती तो सब करते थे हमारे पास। और जरदारी साहब के दौर में तो तमाम मुल्क की लीडरशिप हमारे कैंपों में आई है, हमारे साथ बैठी है, इज़हार यकजहती किया है, वादे किए हैं। इसी तरह जब मियां साहब का नहीं चलता था, उनका इख्तियार नहीं चलता था, मगर अगर चलाना चाहते तो चल भी सकता था। देखें, जब ये अपनी हुकूमत के लिए तो तमाम रास्ते हमवार कर लेते हैं ना, अपनी हुकूमतों के लिए तो आर्मी के साथ इनकी सुलह भी हो जाती है, लेकिन तमाम इस्टेब्लिशमेंट से भी दोस्ती हो जाती है, हर चीज़ बिल्कुल हमवार हो जाती है ना। लेकिन गरीब आवाम के लिए तो गरीब आवाम के लिए भी कर लेना, गरीब आवाम के लिए भी कोई मायदा कर लें, मिस्कीन आवाम के लिए भी कोई आवाज़ उठा लें उनके सामने। तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक रहते हैं। वरना मैं समझती हूँ कि अगर आर्मी तक सही मानों में हमारा दुख और कर्ब पहुँचे तो वो ज़रूर कोई एक्शन, मगर हमारे सियासतदान इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में उन्होंने जितने वादे किए थे, मेरे पे लाठी चार्ज हुआ, मुझे सड़क के ऊपर घसीटा गया, तमाम बहनें माएँ उनके सीनों के ऊपर मुक्के मारे गए। आप खुद बताएं कि हम क्या समझेंगे कि मियां साहब को हमसे हमदर्दी है? उनके दौर में ये हुआ। फिर इमरान खान साहब के भी वादे थे इसी तरह, इनका दौर आया, फिर हमारी उम्मीदें जवान हुई, हमने कहा अब कुछ होगा, मगर होना क्या था? मतलब 3 साल गुजर चुके हैं, अभी तक लोग सड़कों के ऊपर, अभी तक
آج بھی کل بھی میرے دفتر میں ایک فیملی آئی ہوئی تھی جھیلم سے جن کا بھائی ایک دن پہلے جبری گمشدہ ہوا. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا. اگر تو آپ سلسلہ بند کروا دیں تو کم از کم ہمیں جو پچھلے لاپتہ ہیں ہم ان کو ہی واپس لانے کی مشقت کرنی پڑے گی. مگر ہمیں دو طرح سے مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے, تحریکیں چلانی پڑ رہی ہیں کہ ایک تو ہم نے ان لوگوں کو واپس لانا ہے جو پہلے سے جبری گمشدہ, پھر اس عمل کو بند کرنے کے لیے ہمیں تحریک چلانی پڑ رہی ہے اور ہم اس کے لیے طریقے سے کیمپیننگ کر رہے ہیں, لابینگ کر رہے ہیں, منسٹروں سے مل رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے ایسے فورمز ہیں انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, یونائٹڈ نیشنز ہے, آفاد ہے, کیج UK ہے جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور ہم ان کے ساتھ مل کے کیمپیننگ اور لابینگ کر رہے ہیں. سائڈ میڈم آتے ہیں, آپ 2005 سے آپ ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی چیئر پرسن ہے. یہ آج تک 2021 تک جو بیچ میں جو عرصہ گزرا ہے, مسنگ پرسن کی کیسز اس وقت زیادہ ہوتے تھے, آج کل زیادہ ہو رہے ہیں بیچ میں سے؟ اس وقت تو خیر بہت زیادہ ہوتے تھے, مشرف دور میں اور نواز شریف دور تک کافی زیادہ. مشرف دور کا المیہ یہ کہ اس زمانے میں جو لاپتہ ہوئے وہ آج تک واپس نہیں آئے. مشرف دور کے جو ہوتے تھے, مشرف دور کے یعنی کہ جو 9/11 کے بعد کی جو صورتحال بنی اور کس طرح امریکہ نے ان سے پاکستانی ایجنسیوں کو استعمال کرتے ہوئے ان سے ظلم کروائے, ان سے ہیومن رائٹس وائلیشنز کروائیں اور خود اپنے آپ کو پیچھے رکھا اور ان کا نام بھی کہیں نہیں آتا, تو وہ لوگ آج تک واپس نہیں آئے. موجودہ حکومت, موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ تھوڑا سا ریلیکسیشن دیتے ہیں, پھر بعد میں پتہ چل جاتا ہے ان کا. ہاں, نواز شریف کے بعد سے جو دور آیا ہے نواز شریف کا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بازیاب ہو جاتے ہیں. کوئی 6 مہینے بعد, کوئی 1 سال, کوئی 2 سال بعد کبھی نہ کبھی یہ سامنے آ جاتے ہیں منظر پر اور کوئی ایلیگیشن لگا کے جیلوں میں چلے جاتے ہیں یا پھر عدالتوں میں ان کے مقدمات آ جاتے ہیں. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے منظر عام پر آ جائیں. آپ میڈم یہ گزشتہ 14-15 سال سے ان مظلوم خواتین کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ وغیرہ کے ساتھ اب ہوتی رہتی ہیں. آج تک کتنی سنوائی ہوئی ہے ہیومن رائٹ, جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں, جو اقوام متحدہ ہے, یونائٹڈ نیشن وغیرہ, آپ لوگوں کو کتنا سپورٹ ادھر سے ملا ہے اور آپ لوگوں پہ کتنا سٹینڈ ابھی تک انہوں نے لیا ہوا ہے پوری تنظیم پہ اور پورے مظلوموں پہ؟ دیکھیں, انہوں نے, وہ لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں ہمارے لیے, وہ پاکستان سے کو لیٹر لکھ سکتے ہیں, پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کے ملک میں, مگر وہ ڈائریکٹ ایکشن نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی ہمارے مقدمات اپنی عدالتوں میں نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے, تو ان کا ایک صرف انٹرنیشنل ایک پریشر ہوتا ہے جو کہ ہماری حکومت پر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے. اور یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز تھے جو کہ جب UN میں گئے تو وہ فوری طور پہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ایکشن لے لیا اور ان سب کو پولیس کسٹڈی میں دے دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر پاکستان کے اوپر کافی زیادہ اس کا اثر ہے. کچھ فائدہ ہوا ہے؟ ہاں, بہت فائدہ ہوا ہے. بندے لپتے جو تھے وہ بازیاب ہو گئے, تمام کے تمام بازیاب ہو گئے تھے. آپ بہت ساری جگہوں پہ بہت بولڈ انداز میں ان لوگوں کا, مظلوم لوگوں کا مقدمہ لڑتی ہیں اور پچھلے سال 2 سال پہلے آپ ICPR کے وہ سے ملی تھی. آپ کو ڈر نہیں لگتا بہت ساری جگہوں پہ جو آپ جو مقدمہ لڑتی ہیں وہ پاکستان کے بہادر سے بہادر مرد بھی وہ مقدمہ نہیں لڑ سکتے, لیکن عورت کو تو لوگ صنف نازک بولتے ہیں, آپ کو دھمکیاں وغیرہ بھی ملی ہوں گی. اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ یہ میڈیا کے ذریعے اپنی جو کہانی ہے کہ آپ کو کدھر کدھر مشکلات ابھی تک سامنے آئی ہیں اس تنظیم کے سلسلے میں, وہ بھی کائنڈلی آپ شیئر کریں. جی, مجھے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مشکلات ہوئی. میں ایک گھریلو خاتون تھی, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے گھر سے نکلتی تھی اور ایسی حالت میں جبکہ میرے شوہر کا بھی پتہ نہیں تھا, تو وہ بہت مشکل کام تھا. میں بالکل اس وقت ینگ تھی, میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میں سڑکوں کے اوپر اور مظاہروں میں اور شہروں گلی گلی اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے 2-2 مہینے میں کیمپ لگا کے بیٹھتی تھی. تو بہت شدید مشکلات ہوتی تھی, مالی پریشانیاں ہوتی تھی, بچوں کو اسکول نہیں جا رہے, بیمار ہو رہے ہیں. میری جو امی ہیں وہ مجھے ڈانٹتی تھی کہ تم کیسی ماں ہو, تم بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہو, باپ ان کا پہلے ہی نہیں ہے, اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا. تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی یہ بات سچ تھی, ان کی بھی, کہ اب میں ہی سنگل پیرنٹ تھی, میں بچوں کو بھی پال رہی تھی اور ان کا بزنس بھی چلانے کی کوشش کر رہی تھی, یہ تحریک بھی چلا رہی تھی. تو بہت زیادہ ہر طرف سے پریشانیاں تھیں, مگر الحمدللہ میں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کے اوپر توکل سے میری یہ تحریک چلتی رہی.
اور انتہائی اتنی زیادہ ہمیں پریشانی ہوتی تھی کہ مجھے کالج کا کرایہ میں نہیں دے سکتی جو رینٹڈ بلڈنگ میں تھا. پھر ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کا کرایہ میں نہیں دے سکتی جو کہ صرف 10,000 روپے تھا, وہ میرے پاس نہیں ہوتے تھے. 4 مہینے 6 مہینے انیشل سٹیج میں 6 مہینے ہم نے کرایہ نہیں دیا. تو وہ جو بلڈنگ کے مالک تھے وہ میرے ساتھ بہت تعاون کرتے تھے, مگر کبھی نہ کبھی تو انہیں دینا تھا. لازمی بات. تو پھر ہم نے کالج بیچ کے پھر ہم نے وہ سارے قرضے اتارے. تو میں بہت روئی اس دن کہ میرے شوہر کا کالج ہے اور میں بیچ رہی ہوں اور سارا کچھ, مگر میرے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں تھا. تو اس طرح سے پھر مجھے دھمکیاں ملنی شروع ہو گئیں جب میں اس تحریک سے باز نہیں آئی اور میں آگے بڑھتی رہی. سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, ہر جگہ میرے کیسز تھے, سڑکوں پہ میں موجود رہتی تھی. تو دھمکیاں ملی مجھے, طریقے سے کہا گیا کہ میں چپ کر جاؤں, بند ہو جائے. اب قانون بن گیا ہے 2014 میں, آپ کو پتہ ہے کیا ماحول تھا. APS کے بعد ہم سب دہشت گرد قرار دے دیے گئے تھے, اور جو بھی کوئی اگر یہ کیسز لڑتا تھا تو اسے ان کا ساتھی قرار دیا جاتا تھا, یعنی کہ فیسیلیٹیٹر اور اس طرح کی ٹرمز نکل گئیں جس سے کہ یہ کیسز ہی بالکل ابینڈن ہو جائیں, کوئی ان کا پوچھنے والا نہ ہو, لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں. سول سوسائٹی پیچھے ہٹ گئی اس وقت, کیونکہ وہ کیا مطلب ظاہر ہے کہ جو لائرز موومنٹ میں آگے تھیں, جو تنظیمیں, جو خواتین, جو سب, وہ سب کے سب جب یہ ہوا APS کا واقعہ 2014 میں, سب کے سب پیچھے ہٹ گئے. تو ہم بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں, اور میں نے APS کے بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بے شمار وہاں پہ وزٹ کیے, اور میں نے ان لوگوں کو یہ بتایا, میں لیٹرز کے ذریعے سے میں نے بتایا کہ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں. اور میں اپنی کیس کو رجسٹر کرنے میں کم از کم 15 دن کا ٹائم لگاتی ہوں, جس میں کہ میں یہ اطمینان کر لیتی ہوں کہ ان کا تعلق کسی غلط تنظیم یا کسی بھی دہشت گردی کے کسی عنصر سے ان کا تعلق نہیں. اور تب میں بالکل مظلوم اور معصوم لوگوں کے کیسز جو ہیں میں لیتی ہوں. مسعود صاحب کے حوالے سے آپ نے بہت ٹی وی چینل پہ آپ نے ان کے حوالے سے بتایا ہوگا, ان کا کیا سیٹ اپ چل رہا ہے ملاقات کے لیے, یا ان کی رہائی کے کتنے چانسز ہیں ابھی؟ دیکھیے چانسز تو بہت ہیں, کیونکہ میں سپریم کورٹ کو 5 سے زیادہ عینی گواہ دے چکی ہوں, اور انہوں نے اپنی گواہیاں دی ہوئی ہیں کہ مسعود جنجوعہ کو انہوں نے دیکھا ہے, غیر قانونی تحویل میں دیکھا ہے. مگر یہی ہوتا ہے کہ جب اٹارنی جنرل اور دوسری طرف سے منسٹری آف ڈیفینس کے نمائندے آتے ہیں تو وہ سمپلی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور ان کو جو ہے غلط فہمی ہوئی ہے, اور یہ جو قیدی آئے ہیں یہ سچ نہیں بول رہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ قیدی کیوں سچ نہیں بولیں گے, جب کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کسی قیدی کو دیکھا ہے, میرے شوہر کو انہوں نے دیکھا ہے, تو اس کی بات کا یقین کیوں نہیں کیا جا رہا, اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی. سپریم کورٹ نے تو یہاں تک کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے میرے شوہر کا کیس سٹارٹ کیا, سو موٹو نوٹس لیا, مگر انہوں نے بیچ منجھدار میں مجھے تنہا چھوڑ دیا. مجھے اس کا بہت زیادہ گلہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ خود اس کیس کو انتہا تک پہنچاتے اور مسعود جنجوعہ کو بازیاب کرواتے, انہوں نے مسعود سمیت تمام کیسز کمیشن آف انکوائری کو بھیج دیے. جنجوعہ صاحب کے حوالے سے حکومت آپ کو وہ کرتی ہیں, ہیلپ کرتی رہتی ہیں؟ وہ مجھے کوئی معلومات ان کے بارے میں نہیں دیتے. اگر وہ ان کے بارے میں معلومات دیں گے تو پھر میری کیا ہیلپ. وہ ٹھیک ہے میرا بہت عزت کرتے ہیں, بہت ریگارڈ کرتے ہیں, مگر مجھے میرا شوہر بھی تو چاہیے نا. تو سب سے بڑی میری مدد یہی ہوگی کہ مجھے میرا شوہر دلا دیں. میں کسی جھونپڑی میں رہ سکتی ہوں, مجھے کچھ دنیا کی خزانے نہیں چاہیے, میں جنگل میں رہ سکتی ہوں, مگر مجھے میرا شوہر چاہیے. ناظرین آپ نے محترمہ کی بات سنی. ایسا کوئی واقعہ جس نے آپ کے دل کو چیر کے رکھ دیا ہو اپنے شوہر کے علاوہ, اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ جو کسی مظلوم بیوہ کے حوالے سے ہو, یا کسی مظلوم بیٹی یا بہن یا والدین کے حوالے سے ہو؟ مجھے عتیق الرحمان کے جو فیملی ہے اس سے میں بہت زیادہ میں دکھی ہوتی ہوں کہ وہ 6 بہنوں کا بھائی تھا, اور اس کا ایک سب سے چھوٹا بھائی تھا. وہ سائنسدان تھا, نیوکلیر میڈیسن میں اس نے PhD کی تھی, اور وہ نیوکلیر سائنٹسٹ تھا, اور وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا PSO تھا. تو اس کو انہوں نے شادی کے دن اٹھایا, اور اس کی جو بیوی تھی وہ بیچاری دلہن بنی ہوئی تھی, اور اس کا شوہر غائب ہو چکا تھا. اور اٹھانے کے بعد 2003 کی بات ہے یہ, یعنی اب اس کو 18 سال ہو چکے ہیں, اور اس کی ماں کا یہ حال ہے کہ وہ روتے روتے بالکل بستر پہ لگ چکی ہے, وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتی, اور وہ فریاد کرتے کرتے تھک چکی ہے. اس کا باپ جو کہ سائیکلوں پہ اس نے جو ہوتے ہیں دھاگے, سائیکل کے پر وہ دھاگے بیچتا تھا, اور اس طرح سے اس نے رزق حلال کما کے اپنے بیٹے کو اتنا بڑا PhD سائنٹسٹ بنایا تھا. یہ ایبٹ آباد کی فیملی کا قصہ ہے, اور اس کو وہ باپ اندھا ہو چکا ہے آج. اور اس کا سب سے چھوٹا بھائی کیونکہ وہ بیڈ کمپنی میں پڑ گیا, اس نے انکار کر دیا کہ میں پڑھائی نہیں کروں گا.
جب آپ نے بھائی کو اتنی اعلیٰ تعلیم دلائی تو اس کا کیا بنا؟ اس کو اغوا کر لیا گیا، تو اس لیے میں تعلیم نہیں حاصل کروں گا. وہ غلط اس میں پڑ گیا، اس طرح کی جو ہوتی ہے وغیرہ جو، اور اس میں اس نے بہت سارے لوگوں کو وہ قرضہ دیا کرتا تھا، کماتا تھا، تو اس کے دوستوں نے اسے قتل کر دیا پیسوں کے پیچھے. تو آپ خود سوچیں کہ اس پوری خاندان کی ٹریجڈیز آج تک ختم نہیں ہو رہی. اس کی ٹریجڈیز چلتی جا رہی ہیں. نسلوں تک چلی گئی ہے. ایک بیٹا قتل ہو گیا، ایک بیٹا جبری گمشدہ ہے، 6 بہنوں کی شادیاں ہو گئی، ماں باپ اکیلے پڑے ہوئے ہیں اور دن رات رو رہے ہیں وہ لوگ. میڈم، آپ ایک لمبے عرصے سے اس تنظیم سے وابستہ ہے، پاکستانی عوام سے آج تک کیا گلہ ہیں یا پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ساتھ میں پاکستانی مین سٹریم میڈیا جو کہ پہلے آپ کو کوریج دیتے رہتے تھے، بیچ کا جو عرصہ تھا، ابھی اتنے نہیں دیتے، اسی حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہی بات ہے کہ جو سیاسی جو حکومتیں ہوتی ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اتنا لیوریج دیں عوام کو کہ وہ آزادی سے اپنی بات کر سکیں. تو سیاسی جو حکومتیں انہوں نے گیو اپ کیا ہے، اور جو بھی ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے چاہے آرمی کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے، وہ تمام پابندیاں یہ عوام کے اوپر لگاتے چلے جاتے ہیں. اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اگر کہیں ظلم ہوا ہے تو وہ اپنا اگر گلہ کرتے ہیں یا فریاد کرتے ہیں، وہ ٹی وی پہ آنا چاہیے. مگر بالکل بلیک آؤٹ ہے، کوئی مین سٹریم میڈیا اس ایشو کو، یہ 2014 کے بعد سے یہ کہ بالکل یہ اسکرین سے غائب ہے. سوشل میڈیا ہی ہے صرف رہ گیا ہے جس پہ کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں، وکٹمز بات کرتے ہیں. ہم خود اپنے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں، کیمپ ہوتے ہیں، ہم خود اپنی کوریج کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہوا ہے اور اس کا ہمیں بڑا افسوس ہے. اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. عمران خان صاحب کی تو بڑی اچھی، ان کی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور یہ کام وہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. ایون لوگوں کی بازیابی کا کام اور ایک اچھا قانون بنانے کا کام یہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ان کو محنت کرنی چاہیے. دیکھیں، میں کوئی چیز نہیں ہوں، میرے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، میں منسٹر نہیں ہوں، میں کوئی کاؤنسلر تک نہیں ہوں. میں ایک اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والی ایک خاتون ہوں جو کہ گھریلو عورت تھی. تو اب میں چلی تو میں نے 1500 لوگوں کو جبری طور پہ جو گمشدہ تھے ان کو بازیاب کروا لیا. تو جب میں یہ کام کر سکتی ہوں تو یہ کیا وزیر اعظم نہیں کر سکتا جس کے پاس اتنی زیادہ پاور ہے؟ یہ لاسٹ میں سے ضمنی کویسچن تیرا گیا، جو 2014 سے پہلے کا جو عمران خان تھا، آپ کا بھی ان کے ساتھ ایک پولیٹیکلی ایک تعلق تو نہیں رہ چکا ہے، لیکن یہ تنظیم کے سلسلے میں یہ حکومت کے بعد جو آیا ہے اور ان سے پہلے جو عمران خان تھا، اس میں کتنا فرق ہے آج؟ اس میں یہی فرق ہے کہ وہ پہلے تو وہ بڑے دبنگ سٹائل میں بات کرتے تھے اور کہتے تھے میں یہ کروں گا اور یہ ہوگا، اور یہاں پہ کنٹینر لگا ہوتا تھا، ہم خود اس میں شامل ہوتے تھے. تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ ایک انقلاب آنے والا ہے پاکستان میں، کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہوگا، کوئی پروٹوکول والی لمبے قافلے نہیں ہوں گے، اور تمام جو سرکاری عمارتیں ہیں وہ یونیورسٹیاں بن جائیں گی، اور اس طرح سے وزیر اعظم بننا ہے، پھر پاکستان میں انقلاب آنا ہے. تو یہی ہمیں لگتا تھا. مگر یہ کہ مجھے اب لگتا ہے کہ وہ جو سمجھتے تھے کہ ان کو وہ جو پاور ملے گی وہ ملی نہیں، وہ نہیں ملی. اور یہ کہ کچھ چیزوں کے لیے جس کو لیے انہوں نے سٹینڈ لینا چاہیے تھا، اس کا سٹینڈ انہوں نے نہیں لیا. عوام کو میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، آپ ہر چھوٹی بڑی چیز کے اوپر آپ سوشل میڈیا کو بھر دیتے ہیں. آپ مطلب جو چاہتے ہیں آپ حالات کا رنگ جو رخ ہے وہ بدل سکتے ہیں. آپ میں اتنی پاور ہے. تو آپ یہ جو جبری گمشدگی کا عمل ہے اس کے اوپر بھی سنجیدگی سے غور کریں. جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو عائشہ ملک تھی، جو کہ مینار پاکستان والا جو واقعہ ہوا تھا، وہ کس طرح سے پورے ملک نے اس کے اوپر ساتھ دیا تھا، پورے ملک نے اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. اور مطلب یہ کہ تمام جو ارباب اختیار ہیں، جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہے، وہ ہل کر رہ گئی تھی اور اس کے اوپر فوری ایکشن لے لیا تھا. تو کیا آپ لوگ اسی طرح سے آپ جبری گمشدہ افراد کے لیے ایکشن نہیں لے سکتے؟ عوام کی یہ پاور ہے کہ وہ اگر چاہے تو پاکستان میں ایک بھی شخص جبری گمشدہ نہ ہو. مگر ان کو سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ لڑائی صرف میرے شوہر کی نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں کی بھی ہے، آنے والی نئی نسل کی بھی ہے. ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کا کل محفوظ ہو، ان کے ساتھ یہ واقعات نہ پیش آئیں، ان کو ایک شہری کی آزادی ملے، ان کو آزادی سے بات کرنے کا حق ملے، فریڈم آف ایکسپریشن ہو ان کے پاس. تو یہ وہ جنگ ہے جو ہماری مستقبل کی جنگ ہے. اس کو آپ سمجھیں. اگر آپ نے اس کو نہ سمجھا تو میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے ماڈرن فیملیز بھی ہیں، بہت سارے پروفیسرز کی فیملیز بھی ہیں، وہ بھی رو رہی ہیں کیونکہ ان کے بچے جبری گمشدہ ہو چکے.
تو یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو آپ سمجھیں کہ صرف یہ مذہبی طبقے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف بلوچستان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف مدرسوں کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اب ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے محترمہ آمنہ مسعود جنجو صاحبہ کی باتیں سنی، ان کی ہر بات تھی جو تھی وہ بالکل دل کو چیر کے رکھ دیتی تھی، وہ اگر واقعہ کوئی بیان کرتی تھی، اپنی سوانح حیات وہ بیان کرتی تھی۔ ناظرین، ہم اس طرح ڈفرینٹ پروگرام کے سلسلے میں آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان احمد خٹک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔